कर है कि इमरान खान को जो है वो टेक्निकल ग्राउंडों पे नाहल कैसे कराना है, इमरान खान को FIA के नोटिसेस कैसे भेजने हैं, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात कैसे बनाने हैं। उठते बैठते सोते शाम सुबह शाम इनको इमरान खान ही नजर आता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो आपके पास है, वो जो तजर्बा करके साइंसदान नाकाम तजर्बा करके रिटायर हो गया है, वो जो जुल्म करके गया है यहाँ पर अवाम के ऊपर, उसके नताइज जो हैं वो शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान के अल्लो तल्लो करप्शन केसेस, एहतसाब केसेस में माफी की शक्ल में आम आदमी भुगत रहा है। तो ये बताएं कोई इजलास इन्होंने किया है महंगाई को कम करने के हवाले से, आम आदमी को सस्ता आटा फराहम करने के हवाले से, आम आदमी की जो बेरोजगारी हो रही है, जो सनतें बंद हो रही हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो मजदूर बेरोजगार हो रहा है, उसके लिए कोई इजलास आपको नजर आया? मैंने इसी वजह से आपको कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि अवाम देख रही है कि हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। चोरों का लूट सेल मेला लगा हुआ है। ये तबाही मूवमेंट पाकिस्तान के ऊपर जो नाफिज की है, इसने पाकिस्तान को उस नहज पे पहुंचा दिया है जहां पर मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे आ गया है, डिफॉल्ट के ऊपर पहुंच गया मुल्क। कोई भी पब्लिक सर्वे उठा के देख लें, इसके खिलाफ आ रहा है, इस हुकूमत के खिलाफ आ रहा है। इस हुकूमत का मजीद चलना, इस हुकूमत का मजीद वक्त देना पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा कल हम वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं इकॉनमी के ऊपर, जो इन्होंने मुल्क का हशर नशर किया है। उसमें मैशियत दान जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया है, वो भी आएंगे। इमरान खान साहब भी जो है वो उस सेमिनार से जिसमें इस वाइट पेपर को लॉन्च किया जाएगा उससे जो है वो खिताब करेंगे। और मुल्क की मैशियत को हवाले से अगर तहरीक इंसाफ को अवाम दोबारा इक़्तिदार में लेकर आते हैं, जो कि सिर्फ इंतखाबात के जरिए मुमकिन है, जो फौरी इंतखाबात के जरिए मुमकिन है, किसी टेक्नोक्रेट सेटअप के जरिए मुमकिन नहीं है, वो हो जाते हैं, तो हमारे पास पूरा प्लान है कि हम पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकालेंगे, आम आदमी के लिए किस तरीके से जो है वो आसानियां पैदा करेंगे। कल इस हवाले से इमरान खान साहब भी अपना लाहा अमल जो है वो कौम के सामने रखेंगे। जी मुसर्रफ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि फरूक भाई ने बताया कि कल इंशाल्लाह हम वाइट पेपर तो इनके जो काले करतूत हैं उनके ऊपर हम जारी करने लगे हैं, लेकिन एक वाइट पेपर अवाम रोज़ाना बद्दुआओं की शक्ल में, और इस मुल्क का गरीब तरीन तबका भी, इस मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक वाइट पेपर रोज़ाना जारी करता है जो इन गद्दारों, इन मुल्क दुश्मन अनासिर के मुंह के ऊपर तमाचा है। ऐसा तो कभी पाकिस्तान के ऊपर जब जंगे मुसल्लत की गई तब भी नहीं हुआ। आप 65 की वॉर देखें, आप 71 की वॉर देखें, उसके बाद भी इकॉनमी की ये हालत नहीं थी जो इन चोरों के मुसल्लत शुदा टोले ने करके रख दी है। और इनका ये पुराना वतीरा है। आज इनका एक गुंडा, एक गुल्लू बाट और एक इनका सस्ता, मैं तो कहती हूँ सहूलतकार, लेकिन जो कौम और आवाम के ऊपर भारी पड़ता है कब्जा माफिया की शक्ल में जावेद लतीफ, वो जिस तरह से इनका ये पुराना वतीरा है कि ये इदारों को, और सही जब भी फैसले आते हैं चाहे वो अदलिया की तरफ से आए तो ये डिफेंसिव करने के लिए फौरन ही अगर फैसला हक और सच पे मबनी आए तो ये नथी कर देते हैं। तो सहूलतकारी के साथ आपके फैसिलिटेटर ने आपको इस कौम के ऊपर गैर आईनी, गैर कानूनी और अवाम की उमंगों और मैंडेट के खिलाफ मुसल्लत किया था, जिसके नतीजे आज कौम और मेरा वतन अजीज भुगत रहा है। आप तारीख की ये स्याह धब्बे कभी अपने चेहरों से मिटा नहीं सकोगे, चाहे वो अरशद शरीफ की शहादत हो जिसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी वो कनीज है जो छोटी सर्जरी के सिलसिला में बाहर बैठी है, उसे कहो वापस आए, अपने अब्बा जी को भी लेके आए, मैदान लगा हुआ है। भागते क्यों हो आप लोग? आप मुल्क से भाग जाते हो, चोरी का पैसा लेके लूट के, आप अदालतों से भाग जाते हो, झूठे एफिडेविट दे के, आप इलेक्शन से भाग जाते हो, अवाम का सामना करने की औकात और जुर्रत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूं, तुम भाग लो जितना मर्जी, जहां तक मर्जी तुम्हारी दौड़ है भाग लो, अवाम तुमको दबोच के रहेगी, अवाम तुम्हारा मुहासबा करके रहेगी। अवाम अपना फैसला लिख चुकी है और वो फैसला तुम लोगों को नजर आता है तो कभी वो कराची का जो जवारी है, वो जो सिंध के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो अजाब की तरह मुसल्लत था जरदारी, जो बदतरीन डिक्टेटर पीपल्स पार्टी के साथ ना कर सके वो जरदारी ने कर दिखाया, जिसका नाम रखा गया जी खिलाड़ी और सब पे भारी। किसी और पे भारी है या नहीं है
پیپلز پارٹی کے اوپر بھاری ثابت ہوا، وفاق کی جماعت سندھ تک محدود، اور سندھ کی عوام کے اوپر بھاری ثابت ہوا کہ وہاں پہ ایک عذاب کی طرح یہ مسلط ہے، اور سیلاب زدگان کی امداد کا پیسہ بھر کے بوریوں کے اندر یہاں پہ آ کے منڈی لگاتا ہے۔ جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ان کو بتایا کہ ہم بکاؤ مال نہیں ہے تمہاری طرح، تم تو قوم کی وفاداریاں تو بیچتے ہی بیچتے ہو، تم تو ملک کی وفاداریاں بیچ دیتے ہو، جن کے تم غلام ہو، جو تمہیں یہاں پہ مسلط کرتے ہیں، جو تمہارے سہولت کار ہیں، جو تمہارے مائی باپ ہیں۔ لیکن آج اللہ کے کرم سے، خان صاحب کے شعور کی وجہ سے، ان کی زندگی کی 22 سالہ سٹرگل کی 26 سالہ سٹرگل کی وجہ سے آج اس ملک کی باشعور قوم تمہارے کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنے گی، اور قوم جس طرح سے تم گندے جھوٹے پروپیگنڈے کو لانچ کرتے ہو، چاہے وہ آڈیو کی شکل میں ہو چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، قوم آپ لوگوں کے منہ کے اوپر واپس پھینکتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہم میں شعور بھی آ چکا ہے، ہم زندہ قوم ہے، اور ہمارا وہ لیڈر جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، ہم اس کی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ نے جھوٹی آڈیو جھوٹی ویڈیو لانچ کی، آپ کو جو ری بٹل آتا ہے وہ میرے سے فاروق سے پہلے آتا ہے، اور وہ آتا ہے میرے باشعور پاکستانی بیٹے بیٹیوں کی طرف سے، ماؤں بہنوں کی طرف سے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اب آپ لوگوں کے لیے نا سڑک کے اوپر جس طرح کچھ لوگوں کو تو جو چلے گئے ان کو ہمارے باعزت اور جاگے ہوئے باضمیر لوگوں کے کپڑے اتارنے کا شوق تھا، تم لوگوں نے جتنے آڈیو سینٹر ویڈیو سینٹر تم لوگوں کے فلاپ ہو چکے ہیں، جتنا آپ کیچڑ اچھالتے ہو، اللہ کا شکر ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ خان صاحب کی نہ تو پاپولیرٹی پہ فرق پڑا، ایک فرق ضرور پڑتا ہے کہ تم لوگوں کا گراف مزید نیچے جاتا ہے، تم لوگ مزید گندے ہوتے ہو، مزید بے عزت ہوتے ہو، اور خان صاحب کو اللہ مزید عزتوں سے اور کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ کامیابی وہ ہے جو مخلوق بولے۔ اس ملک میں جمہوریت ہے، اور جمہور کھڑی ہے ایک لیڈر کے ساتھ، اور سیاست میں اگر کوئی ریلیونٹ ہے تو وہ خان صاحب ہے۔ جس کا ٹکٹ لینے کی خواہش تمہاری صفوں میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ رکھتے ہیں وہ خان صاحب ہیں، اور انشاءاللہ ہم جس جگہ پہ بھی جو ایماندار ہیں، جو پرو پاکستانی ہیں، ہم انہیں کھلے دل سے اپنی جماعت میں نہ صرف ایکسیپٹ کریں گے، ان کو ملکی سیاست کے اندر عزت دار طریقے سے بغیر کسی تھریٹ کیے ہوئے آڈیو ویڈیو کا، جیسے ہمارے وزیروں کو، جیسے ہمارے بھائیوں کو یہ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنا کے بلیک میل کر رہے ہیں، تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ دھندا تو چلا نہیں ہے، اس کو بند کر دو۔ اب اپنے کپڑے اتار کے سڑکوں پہ تم لوگوں کا ناچنا باقی رہ گیا ہے، باقی قوم آپ لوگوں کو پہچان چکی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی قوم کو کہ ہم اپنے لیڈر کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے، زندگی کی بھی کریں گے۔ ان سارے غداروں کو، چوروں کو ہم میں سے گزر کے 22 کروڑ عوام کو کراس کر کے خان صاحب تک پہنچنا ہوگا۔ باقی چاند پہ تھوکا منہ پہ آتا ہے۔ تم لوگ بے عزت تھے، تم ذلیل تھے، اسی لیے تم نے اپنے مقدر میں مزید ہر آنے والے دن میں ضلالت لکھی ہے۔ میں 2 سوال رکھتی ہوں قوم کے آگے۔ کیا کبھی انہوں نے ہماری حکومتیں گرانے کے علاوہ پنجاب میں کبھی اس کے گھر میں گھس، کبھی اس کے گھر میں گھس، کبھی ادھر پیسوں کی بولیاں لگا، کبھی انہوں نے جو غریب عوام ہے جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، آٹا 3 گنا بڑھ چکا ہے، اس کے لیے بھی کبھی کسی نے میٹنگ کی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی پی ڈی ایم نے، کبھی ڈاکو ایسوسی ایشن نے، کبھی ڈاکو موومنٹ نے، یا نون لیگ نے، یا وزیر اعظم نے، یا مولانا فضلو نے، یا زرداری نے کبھی کوئی ایسا اجلاس بلایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ملک کو بڑے مسائل درپیش ہیں، ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ اجلاس ہوتا ہے تو ایک وزیر بڑھانے کے لیے، اجلاس ہوتا ہے تو ہمارے کیسز کتنے ختم ہو گئے، کس کے لیے آج ٹکر چلنے ہیں کہ باعزت بری کون ہوگا؟ تم لوگ بے عزت طور پر انشاءاللہ عوام کی گرفت میں آ چکے ہو۔ باعزت ہونا اب تمہارے مقدر میں نہیں ہے، بیکاز ذلت تم لوگوں نے خود چنی ہے۔ انشاءاللہ حقیقی آزادی، رول آف لا کی آزادی تک اور انصاف کی فراہمی تک اور ہیومن رائٹس سب تک جب تک فراہم ہم نہیں کر پاتے، ہم اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں آخر میں ہمارے بزرگ، اور میرا بہت دل دکھی ہوتا ہے میں جب بھی ان کا ذکر کرتی ہوں، اعظم سواتی صاحب، ان کی تہجد گزار با پردہ جو ان کی اہلیہ ہیں، جو ہماری ماں کی جگہ پہ ہیں، ہم آپ کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں، اور ہم ایز اے قوم آپ سے شرمندہ ہیں۔ لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم ان کو شرمندہ کریں گے، ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا، ان کو قانون کے تابع ہونا پڑے گا،
اور وہ تب ممکن ہوگا جب آپ کا مینڈیٹ اتنا ہوگا کہ خان صاحب مشکل اور سخت فیصلے کر سکیں. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ 11 جنوری کو اجلاس ہونا تھا پنجاب اسمبلی کا. اب نیا اسمبلی کا سیکریٹریٹ سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں دوپہر کو 2 بجے ہوگا 9 جنوری کو. تو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی, اور جو آپ کی مشترکہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہونا تھا پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا جو کہ 2 کو ہونا تھا پھر اب وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا, اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ جب ہمارا 11 تاریخ کو آپ کے علم میں کہ کورٹ کے اندر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کیس ہے, تو بالکل اس کے قریب جا کے جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا. کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے تو ان کا جو ہے وہ واپس آنا جو ہے وہ درکار تھا, تو اس حوالے سے تھوڑا اس کو مؤخر کیا گیا. اچھا سر, پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے خبر ہو رہی ہے, کیا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں, اس حوالے سے تو بھی بات چیت جاری ہے. تو آپ کے علم میں ہے کہ اس حوالے سے 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, تو وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری ہے. جیسی کو فیصلہ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے. اچھا یہ بتائیں کہ 11 جنوری کو اجلاس کرنا تھا, اب اجلاس آ رہا ہے 9 جنوری کو. آپ کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اعتماد کا ووٹ لینا تھا چودھری پرویز الہی صاحب نے 11 سے پہلے. کیا اب جو 9 جولائی کو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس بات کو اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کیونکہ آلریڈی آپ ایک انڈرٹیکنگ عدالت میں دی ہوئی ہے کہ جو اگلی سماعت تک جو ہے وہ آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے, عدالت نے یہ انڈرٹیکنگ لی ہوئی ہے. تو لہذا بڑا یہ ہمارے پاس اس پوائنٹ کو رہنے دیں آپ اس معاملے کو کہ ہم نے جو ہے وہ اب کب یہ فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ کوئی نہ کوئی دوسرا کارروائی ڈالنی شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس بار ان کو سرپرائز ملے گا. سلطان خان صاحب نے بتایا ہے نا آج کی اسمبلیاں ٹوٹیں گی, ہر تحلیل کریں گے. میں نے اب آپ کو کہا کہ اس بار جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے وہ سرپرائز ہوگا, اور وہ سرپرائز عمران خان. آپ کے کچھ ارکان اپنے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ارکان کے ساتھ رابطے میں کچھ خواتین کو پیش کیا جا, لیکن جنوبی پنجاب سے یہ کہا جا رہا ہے 5 ارکان بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے منڈیاں پہلے لگائی ہیں وہ منڈیاں یہ جو ناصر شاہ اور شرجیل میمن لاہور کے دورے کر رہے تھے, یہاں پر آ کے 5 اسٹار نجی ہوٹلوں کے اندر بیٹھکیں لگا رکھی تھیں, وہ کس وجہ سے لگا رکھی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر سندھ ہاؤس جیسی چھانگا مانگا کی تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ دہرایا جائے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے جو پہلے لوٹوں کا حشر نشر ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو کوئی ہلکے والا بندہ تو جو ہے وہ جا نہیں سکتا. اگر کسی نے جانا ہے تو وہ پھر پیسوں کے عوض ساری زندگی کے لیے اپنا سیاسی مستقبل جو ہے اس کا تاریخ ہو جائے گا اور اس کا عوام پورا حشر نشر کرے گی. اچھا فرد صاحب, یہ ساری ایم کیو کے دھڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی اے کے لیے آپ سندھ میں جو ان کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک پہلے بات کی تھی کہ یہ جو تجربہ گاہ ہے اس کو اب تالا لگا دینا چاہیے. اس کا سائنسدان کے سارے تجربے ناکام ہوئے ہیں. اب یہ بے شک جس کو مرضی اکٹھا کر لیں, پہلے توڑتے ہیں پھر اکٹھا کرتے ہیں, حاصل جمع جو ہے وہ پاکستان کے لیے منفی ہوتا ہے. اچھا ابھی السلام علیکم. مل گیا آپ مجھے چلو پانی کی کھپائی